अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। आज पाकिस्तान की जो होटलिंग इंडस्ट्री है मुश्किलात का शिकार है। काफी अरसे से जब से कोविड की वबा ने पाकिस्तान में अपने कदम जमाए हैं तब से पाकिस्तान में जो होटलिंग और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा परेशानियां और मुश्किलात लाक हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जिस तेजी से 2017, 18, 19 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर बांध चढ़ी थी, डाइन आउट का ट्रेंड उरूज पे था, तो वहीं पे जब से कोविड आया तो डाइन आउट का ट्रेंड तो यकीन मानो कि देखने को नहीं मिलता, और अगर देखने को मिलता है तो वहीं पे जहां पे ताल्लुकात अच्छे हों। आई गेस आप सब समझदार हैं कि क्या मतलब है मेरी बात कहने को। और आज कराची समेत पाकिस्तान की हर सड़क पे कुछ इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। दूसरा बड़ा एक अहम मसला, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी, और ये वो इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काफी कुछ नहीं इकट्ठा कर रही होती, बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट एक काफी बड़े हद तक जुड़ी हुई है। साथ साथ पाकिस्तान के कल्चर सकाफत को प्रमोट करने का एक अहम तरीन जरिया है। 2017, 18, 19 में हमने देखा कि पाकिस्तान में दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में फूड ब्लॉगर्स आए जिन्होंने पाकिस्तान की हर गली कूचों में जो रेस्टोरेंट थे, जो छोटे ढाबे वाले थे, हर तरह के लोगों को जाके वहाँ पाकिस्तानी क्यूजीन का मजा चखा, और जिस तरीके से पाकिस्तानी खानों की दुनिया भर में तारीफ हुई, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद हनीफिया साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेटमा के, और यकीनी तौर पे हनीफिया का हवाले से जो हम सब वाबस्ता हैं कि इनका ताल्लुक बड़ी रिनाउंड फूड चेन से है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फराजुर रहमान साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है काटी के, और डिफरेंट फोरम्स पे काफी ज्यादा सोशली एक्टिव नजर आते हैं। सईद साहब, मैं जरा आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। इस वक्त दरअसल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अब मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन तक महदूद हो गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। दरअसल में सर जी कहाँ खड़ी है, ये वो अल्फाज मेरे पास नहीं है कि जो मैं आपको बयान कर सकूं। वहाँ खड़ी है कि जब आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है और वेंट पे होता है और आखिरी लम्हात में होता है और डॉक्टर कहते हैं कि बस अब आपके पास जो है ना वो चंद लम्हे या दवा का नहीं दुआ का वक्त है, तो हमारी इंडस्ट्री उस दहाने पे खड़ी है। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, आम तासुर ये है कि जब से ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन डिलीवरीज का कारोबार शुरू है, तब से शायद फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ग्रो करी है, लेकिन आपकी जो तासुरात हैं वो काफी ज्यादा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो डिलीवरी है ये पार्ट ऑफ द सेल है, इस पर डिपेंड नहीं कर सकते आप। जैसे कि हमारी सेल के 3 डिवीज़न है। एक है डाइन इन है, हम कस्टमर हमारे यहाँ आता है, अंदर बैठ के खाना खाता है। एक डाइन आउट है, बहुत सी जगह पे बाहर जैसे ढाबे हैं, बाहर टेबल कुर्सियाँ लगी होती हैं, डिफेंस वगैरह में लोग चाय पीते हैं, वह बैठते हैं आके और अपना एंजॉय करते हैं। और एक है डिलीवरी। अच्छा, हर वक्त आदमी ये नहीं कहता कि मैं, अब आप ये बताइए कि सीख कबाब गरम गरम आदमी डिलीवरी में खाएगा, ये नहारी गरम गरम डिलीवरी में खाएगा नहीं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि गरम गरम तंदूर से रोटी उतर रही हो और नहारी की प्लेट में इतना सारा रोगन हो, ऊपर से अदरक वगैरह आपने छिड़का हुआ और आप उसको हाथ के हाथ खा रहे हो, तो उसका मजा है। सही। अब डिलीवरी में ये है कि आप आदमी क्या बर्गर डिलीवरी में ले लेगा, पिज़्ज़ा ले लेगा, दूसरी चीज़ें ले लेगा, लेकिन वो मज़ा, वो जायका, वो सुकून नहीं होता कि जो आदमी किसी जगह प्रॉपर बैठ के एम्बियंस के अंदर कोई अच्छे मॉल में बैठ के खाना खाए। सही, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि वो जो फूड क्वालिटी है, जब तक वो 30-40 मिनट के बाद डिलीवर हो रहा होता है, जी। तो वो फूड क्वालिटी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती अब है। सिजलिंग स्टेक तो आप घर पर नहीं भेज सकते ना, वो घर पे जाके थोड़ी सिजलिंग करेगा, वो साथ में कोयला रखे भेज दे। बस कहने का मतलब जैसे वो उसका एक इंप्रेशन होता है कि आपके पास लेके आ रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ तर्किश खाने बहुत चल रहे हैं, उसके अंदर तरह तरह के आपको शशके होते हैं कि वो आग लगी हुई हो रही होती है और वो लाके आपको कटिंग करके आजकल तो देते लोग हैं। पान भी आग लगा के खाते हैं। बस वो ये ज़्यादा आग लग गई इसका मतलब, तो वो काम बहुत तेज़ी के साथ जो चल रहा था ना, उसको नज़र लग गई है। क्या हुआ, क्या वो बिल्कुल इख्तितामी के दहाने पे खड़ा हुआ। अच्छा, ये जो एक और चीज की अगर मुझे वजाहत कर दें कि क्या ये ऑनलाइन जो डिलीवरीज होती हैं, जी इससे आपका बिजनेस रेशियो भी मुतासर होता है, या बिजनेस रेशियो ऑलमोस्ट वही है, या नंबर ऑफ सेल्स का जो रेशियो वो वही है, या इसमें कोई फर्क आता है? सर, वो बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं आपके। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि चैनल पे होने रहूँ, कि आप किसी भी कंपनी को हायर करते हैं तो जाहिर है वो तो अपना परसेंटेज तो रखता है ना, और एक कंपनी ऐसी है वो तो ठीक ठाक परसेंटेज रखती है। अब आजकल प्रॉफिट और मार्जिन है कितना, मुर्गी देखे अब जाके इस हफ्ते में कुछ थोड़ी सी स्टेबल हुई है, वरना ईद के ऊपर जो है 700 से इंक्रीज कर गई थी, 500 तो आम चल रही थी। तो हमने जो ईद पे जो थोड़ा बहुत कमाया भी था वो सारा का सारा वेंडर्स को दे दिया, ठीक। पिछले किराए वगैरह जो वो चले गए।
اور اس وقت جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے خاص طور سے جو ہمارے ہائی ویز کے جو ریسٹورینٹ ہیں، یہ بڑے ہائی فائی ریسٹورینٹ ہیں، وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ تباہی کی طرف چلے گئے، بالکل تباہی کی طرف چلے گئے. فراز صاحب، آپ کیا ریسٹورینٹس کے ایمبیانس کو بنانے میں، ریسٹورینٹس کو خوبصورت بنانے میں اور ایک بڑا کلیدی کردار ہے، خاص طور پر ریسٹورینٹس کے حوالے سے آپ کا کام بہت زیادہ نمایاں ہے. اس وقت کراچی میں جو صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، تو کہیں پہ سورج ہے تو کہیں پہ اندھیرا ہے، کہیں پہ ریسٹورینٹس کھلے ہیں کہیں پہ نہیں کھلے. پاکستان میں کافی جگہوں پہ ریسٹورینٹس کھلے ہیں، کراچی میں شاید پوری طریقے سے بند ہیں. یہ معاملات اگین ریسٹورینٹ انڈسٹری کو کتنا پریشان کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منی صاحب. بات یہ ہے کہ جہاں تو ایک بزنس ہے وہ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتا ہے دوسرے بزنس کے ساتھ، جی. اور ریسٹورنٹ کا جو بزنس ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کنیکٹڈ ہے بہت ساری الائڈ انڈسٹریز کے ساتھ. اور جب ایک چیز یہ مرغی کی مہنگے ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہے کیونکہ وہ پروڈکشن اس حساب سے نکال نہیں رہے، اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بھی کنیکٹڈ ہے کیونکہ نئے نئے ریسٹورنٹس جب کھلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لیبرس اور جو دوسرے ادارے ہیں جو ان کی جو انٹیریئر ڈیزائننگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ تمام ادارے بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے بعد ظاہر ہے اس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل چینز، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل چینز یہاں پہ آ رہی تھیں، تو وہ ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے جو ہے وہ اگر بروسٹ کی مشین جو ہے وہ ایک خاص پریشر پہ بن رہی تھی اور اس پریشر پہ بروسٹ بنتا تھا، تو اب KFC جب آیا تو اس نے ایک انٹروڈیوس کرایا تو ڈیفینیٹلی وہ ٹیکنالوجی آٹومیٹکلی دوسری جگہ بھی ٹرانسفر ہوئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ریسنٹلی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کہ جب ایک جگہ کووڈ کا چیلنج ہے آپ کے پاس، دوسری جگہ بے روزگاری کا چیلنج ہے، اور تیسری جگہ جو ہے وہ ملک کے اوپر جو ہے وہ اکنامک کرائسس ہیں. یہ تمام چیزیں جب مکس ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آدمی چل آؤٹ کرنے کے لیے اگر اینڈ میں ریسٹورنٹس کی طرف جاتا ہے تو ریسٹورنٹس میں اس کو جگہ اسپیس نہیں ملتی کہ جی آپ لے کے جائیں اور گھر پہ بیٹھ جائیں. تو اب فرسٹریشن اس سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. پلس یہ کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ گھر کے زیورات بیچ کے اپنے ریسٹورنٹ کو چلا رہے ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ تھوڑا سا اس میں نیگیٹو جا رہا ہے کہ جی وہ کئی لاکھ روپے کے جو ہے وہ اس کے اوپر پینلٹیز اور فائنز لگا رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے حالات میں جب کہ لوگ سروائیول پہ مشکل ہوا ہے، ایسے حالات کے اوپر لوگوں کے اوپر پینلٹیز اور فائن لگائیں. ہاں ٹھیک ہے، SOPs جہاں نہیں عمل ہو رہا وہاں جائیں، SOPs پہ عمل کرائیں، مگر یہ کہیں بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اس پہ 10 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی پینلٹیاں لگا دیں. تو وہ غریب آدمی کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا کیا گلا گھوٹے گا، کیا کرے گا؟ تو صورتحال بہت نازک ہے اور اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے ہمیں فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. فراز صاحب، اگر میں ایک محتاط اندازے کے حوالے سے پوچھوں تو اس وقت کم و بیش کراچی میں وہ جو ویٹرز کا جو طبقہ تھا جو جا کے سرو کرتا تھا، اس کی کتنی بڑی تعداد ہوگی جو اس وقت بے روزگار ہو چکی ہے؟ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے ہر انڈسٹری نے، ہر جو ایک میرے محتاط اندازے سے جو میری آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے جو روح رواں ہیں فرحان صاحب، اور ان سے جو میری ایک گفتگو ہوئی اس کے اندر یہ کہ ہر کسی نے اپنے 50% اسٹاف کٹ کر دیا. اوکے. اور اب وہ 50% جو اسٹاف ہے اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ 50% راشن کے لیے بھی محتاج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ SOPs کو پراپر طریقے سے فالو کر کے آپ کو اکنامی نہیں بٹھانی، بے روزگاری نہیں بڑھانی. دیکھیں کرائم جتنا بھی بڑھتا ہے نا وہ بے روزگاری کے بعد ہی بڑھتا ہے، بالکل. اور اس کو ہمیں روکنا ہے. اور یہ جو ہماری جو یہ لیبر ہے یہ کہیں یوٹیلائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے یہ چیز. اچھا سعید صاحب، میں اگر یہ پوچھوں کہ اگر آپ اپنے آپ کی ڈیفینیٹلی کراچی کی تو ایک ریناؤنڈ فوڈ چین ہے، اس کووڈ کی SOPs کی وجہ سے آپ کو اپنے کتنے ملازم کم کرنے پڑے؟ کیونکہ ایک تو آپ کا ڈائن آؤٹ کا معاملہ ختم ہو گیا، پھر SOPs یہ بھی تو تھی کہ کتنے ملازم ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہو سکتے ہیں، تو آپ نے کتنے حد تک لوگوں کو ریڈیوس کیا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کو آئیڈیا دے سکیں کہ اس اوور آل انڈسٹری پہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہوگا اس کا؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی کے اندر جو رجسٹرڈ ریسٹورنٹ ہیں تقریباً 3 سے 3,500 ہیں جو ہماری نگاہ میں ہیں. اور یہ وہ جو رجسٹرڈ ہے جی جو مطلب یہ کہ ہمیں جو پتہ ہے کہ 3,500 ریسٹورنٹ ہے، باقی جو ڈھابوں میں ادھر ادھر کونے پہ ایٹریز وغیرہ کھلی وہ اس کے علاوہ ہے. ہمارے جو اپنے جو ویٹرز ہیں تقریباً آلموسٹ سارے ملا کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ویٹرز ہیں.
اور جس سے جو ہے نا تقریباً 5 لاکھ آدمی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ایک خاندان میں کم سے کم 5 آدمی تو ہوتے ہیں، صحیح بات. صحیح نا. 5 لاکھ اس انڈسٹری سے لوگ متاثر ہیں. اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ ہمارے پاس ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ 26 یا 24 سے ہم دوبارہ ڈائن آؤٹ شروع کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بڑی خوش آنند بات تھی. تو ہم نے جو ہے نا وہ فون کر کے اپنے جو جتنے بھی ویٹرز ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، ان سے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کا دوبارہ ایک ذریعہ دیا ہے، تو آپ اس کو آپ ایسا کریں آپ آ جائیں. اب وہاں سے یہ آئے گا جی 2,000 روپے ہمارے کرایہ کے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3,000 لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 1,500 لگتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ہم ویسے بھی خیال کر رہے ہیں آپ آ جائیں. جب ہم نے اپنے ویٹرس کو بلوا لیا تو سڈنلی ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ نہیں جی ابھی 14 دن کا اور مزید آگے لاک ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ ریسٹورینٹ بند ہونے کے بعد ایک دم نہیں کھلتا. آپ اپنا یہ آفس جہاں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے اگر آپ اس کو بند کر دیں اور ڈسکنٹینیو کر دیں تو دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنے میں کم سے کم اس چھوٹے سے جگہ کو آپ کو 1 ہفتہ کم سے کم لگے گا اس کو صحیح کرنے کے لیے. جبکہ کہ ہائی ویز پہ اور اتنے بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں، اس میں چیزیں ہیں، کراکری ہیں، گلاس ہیں، اور پھر ہم جب تک کہ اس کا پیس کنٹرول نہیں کر لیتے، اس کے اندر فمیگیشن نہیں کروا لیتے، اس کو صاف نہیں کروا لیتے، اب کیسے اس کے اندر بیٹھیں گے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کو آپ کو جس طریقے سے بار بار ڈیلی اس کو صفائی جی رکھنا، بالکل اس بالکل، میں سارے کووڈ کے اسپیشل جی ایسوپیز بالکل فالو کرنا، بالکل بالکل. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو بلکہ جاتا ہے. ہمارے پاس تو ایک سجیشن ہے کہ ہم ایک ماڈل اسٹرکچر بنا کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو جو ڈائن ان کا ہے، جس کے اندر ہم بتا دیں گے جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ کتنا ڈسٹینسنگ ہے اور کیا ہے، اس کے حساب سے وہ آ کے اس کو اوکے کر دیں، ہم اسی کی طرح سے ایک کریں. وقت میں بات ہوتی ہے کہ 50% یا 60% جی کی ڈائن ان الاؤ کر دی جائے، تو کیا وہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے سی ایم صاحب سے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری آواز سنتے ہیں. ایسی بات نہیں، ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہے اور بیرسٹر مرتضیٰ باب صاحب بھی ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر ہم اگر آپ کو ایک ایسا ایک اسٹرکچر بنا کے دیں، اور ہم نے یہ کیا بھی ایسا ہے، ہم نے کیا بھی ایسا ہے کہ یہ اس کی سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے. اچھا ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اور جو دوسری جگہ پہ وہاں کون سی سوشل ڈسٹینسنگ ہو رہی ہے؟ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، جب تک کہ آپ آن بورڈ نہیں ہو، جب تک کہ آپ کے ساتھ سارا کچھ ہے، جہاز میں پھر آپ ایک ساتھ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، 6 انچ کا بھی فرق نہیں ہوتا. ابھی ہائی وے پہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہائی وے پہ ٹول پلازا سے پہلے بس والے آدھے مسافروں کو اتار دیتے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں، اور آدھے مسافر جو وہ آ جاتے ہیں. تو ہائی ویز ہو گیا، ہماری ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، اور دوسری جگہیں ہو گئیں جہاں ویکسینیشن ہو رہے ہیں. ابھی ہم جب راستے میں جہاں ویکسینیشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر کون اس پیس کو فالو کر رہا ہے جو ویکسین کرانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیے آپ. مطلب اگر باقی جگہوں پہ نہیں ہو رہا تو جو انڈسٹری کرنے کے لیے کوپریٹ کرنے کے تیار ہے، تو اگر آپ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر بھی نہیں کھولا جا رہا. اور ہم تو آلریڈی سندھ فوڈ اتھارٹی کی جو ایس پی ہے اس پہ پہلے سے عمل کرتے، کورٹ سے پہلے بھی ہم عمل کر رہے تھے، اور اسٹرکٹلی کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فیکٹر ہے جس کے اوپر بات ضرور کریں گے بریک کے بعد، کہ کیا وجوہات ہیں کہ دنیا بھر میں کیا کووڈ نہیں ہے، اور کووڈ ہونے کے باوجود کیا وہاں پہ انڈسٹریز اسی طریقے سے بند کر دی جاتی ہیں. اور سیکنڈلی ایک بڑا ڈفرینٹ معیار نظر آتا ہے سندھ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، جبکہ دیگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں معاملات کافی زیادہ مشکل اور ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.